जी नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल आपका में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट इरफान शहजाद। जनाब पास्टर ज़ियाउल मसीह साहिब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमें बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर साहब, आज जो सवाल हमारे सामने है वो खासा तनकीद भरा है, मुश्किल है, और उसको समझने के लिए भी कुछ मुझे भी वक्त लगा है। तो मैंने सोचा कि आज इस प्रोग्राम में इस सवाल को आपके सामने रखूं ताकि आप भी इस पर एक सेर हासिल गुफ्तगू करके हमारे नाज़रीन को भी आप सेटिस्फाई कर सकें और खुदा के कलाम में से आप हमें समझा सकें। तो सवाल कुछ इस तरह से है, जैसे हम मत्ती की इंजील 5वें बाब का एक तनकीदी जायज़ा ले रहे हैं, तो उसी में मत्ती की इंजील 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत लिखा है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। एक और हवाला है पहला पतरस का ख़त 2 बाब उसकी 12वीं आयत लिखा है, और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों को देखकर उन्हीं के सबब से मुलाहिज़े के दिन खुदा की तमजीद करें। तो यहाँ पर पास्टर साहब हमें एक ख्याल नज़र आ रहा है कि खुदा के जो काम है, रास्तबाजी के काम, खुदाई काम, रास्तबाजी के काम, वो हमें दुनिया के सामने करने हैं। लेकिन एक और हमें ख्याल नजर आता है जो खुदावंद यीशु मसीह ने खुद ही कहा है पहाड़ी वाज में, मत्ती की इंजील 6 बाब में। मैं पढ़ना चाहता हूं पहली 4 आयत 6 बाब, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना भिजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दहना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ भी ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। जी। और इसी के ताल्लुक से एक और हवाला मत्ती की इंजील में ही 23वां बाब और उसकी 3 ता 5 आयत में है, बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं, ये फरीसियों के बारे में, वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज़ बड़े बनाते और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं। तो यहाँ पर पास्टर साहब 2 बड़े ख्याल हैं, और ऐसे है कि जैसे एक कॉन्फ्लिक्ट है, मसीह की तजाद है, मसीह की बातों में भी तजाद है, इंजील के अंदर भी ये तजाद नजर आ रहा है कि एक तो बात मिल रही है कि ज़ाहिरी काम होने चाहिए ताकि लोगों को नजर आए, और एक है कि पोशीदगी में करो। तब करे तो क्या करें? थैंक यू वेरी मच। और नाजरीन के भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा सवाल जो भेजा है ताकि इसको बेहतर तौर से समझा और समझाया जाए। लेकिन आइए देखते हैं कि क्या बात है। लेकिन मत्ती 5:16 जो हमारा मौजू है बात करने का, क्योंकि हम मत्ती की इंजील का अपॉलोजेटिक सर्वे कर रहे हैं, तो 5वें बाब की 16वीं आयत में पहुंचे हैं। तो वहाँ पे लिखा है, तुम्हारे नेक कामों को देख कर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। और फिर पहला पतरस 2:12 में भी लिखा है, और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों को देखकर उन्हीं के सबब से मुलाहज़ा के दिन खुदा की तमजीद करें।
یعنی کہ یہاں پر جس بات پر زور دی جا رہی ہے، سب سے پہلے زور دیا جا رہا ہے وہ ہے نیک بننے پر، آپ کے نیک بننے پر زور دیا جا رہا ہے کہ آپ نیک بنو اور اپنے آپ کو خدا کے جو بتائے ہوئے جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق چلتا ہوا لوگ آپ نظر آؤ، کہ آپ ایک اچھے مسیحی بنو، اچھے مسیحی کے طور پر نظر آؤ۔ لیکن جہاں تک دوسری بات ہے کہ لکھا ہے متی 6 باب میں کہ جب تو خیرات کرے، اب دیکھیں یہاں پر ایک اسپیسیفک بات کی جا رہی ہے کہ جب تو خیرات کر، اچھا، تو پھر جو ہے اس کو اپنا تم نے شو آف کا طریقہ یا اس کو دکھاوے کا طریقہ نہیں بنانا۔ اچھا پاسٹر صاحب، ایک اور بھی جو اس سوال کے ساتھ ہی اٹیچ ہو کر ایک سوال آیا ہے، وہ یہ ہے کہ ناقدین نے کہا کہ جیسے یہاں پر آپ پڑھتے ہیں جی بس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی لوگ تو کبھی بھی خیرات کرتے ہوئے اپنے سامنے کوئی ڈھول ڈھمکا نہیں کرتے، نہ نرسنگا بجواتے ہیں، تو یہ کیا بات ہے؟ اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ متی 5:16 میں اور پہلا پطرس 2 اس میں آپ کو ایک بطور مسیحی نظر آنا چاہیے کہ آپ مسیحی ہیں۔ اگر کوئی دوسری قوم کا بندہ ہے وہ بھی لوگوں کو نظر آ جاتا ہے کہ وہ کون ہے، اور اس کی حرکتوں سے پتہ چل جاتا ہے، اس کے کاموں سے پتہ چل جاتا ہے، اور اس کے اندر محبت ہے یا نہیں ہے اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ لہٰذا درخت اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا ہے عرفان شہزاد صاحب، کہ اگر آپ کہیں کہ جو کینو کا درخت ہے، جو آم کا درخت ہے، کہ وہ یہ نہ پتہ چلے کہ یہ آم کا ہے، لہٰذا ایسا نہیں کہا جا رہا کہ بالکل اپنی آئیڈینٹی شو ہی نہ کرو کہ آپ مسیحی ہو، آپ مسیح کے پیروکار ہو، دکھاؤ، آپ میں نظر آنا چاہیے۔ جب آپ لوگوں سے محبت کر رہے ہو تو نظر آنا چاہیے، آپ کے اندر جو وہ مسیحی محبت ہے، جو نمکینی ہے، وہ نظر آنی چاہیے۔ اور پیچھے ابھی بات ہم پچھلے پروگرام میں جو کر رہے تھے کہ تم دنیا کے نور ہو، اور جو نور ہے وہ تو اپنی روشنی دینا بند کر ہی نہیں سکتا، بالکل، یعنی کہ لیمپ اس کی فطرت ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر وہ روشنی نہیں دے رہا تو وہ خراب لیمپ ہے، وہ لیمپ نہیں ہے، اس میں آئل نہیں ہے، کچھ کوئی کمی ہے، لہٰذا اسے ٹھکرا دیا جائے گا۔ اگر تو آپ لیمپ بھی ہیں، مسیحی بھی ہیں، اور روشنی بھی نہیں دے رہے، تو یہاں تو بات وہ ہو رہی ہے۔ لیکن جو متی 6:3-4 ہے وہ میں اسے پڑھتا ہوں دوبارہ سے، اس پہ پھر بات کیجیے گا کہ یہاں پر کیا کنسیپٹ لکھا، بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اس سے تیرا بایاں ہاتھ، اور تیری خوراک پوشیدہ رہے خیرات، اور اسی صورت میں تیرا باپ۔ یعنی کہ یہاں پر اسپیسیفکلی عرفان شہزاد صاحب خیرات کو ٹارگٹ کیا گیا کہ خیرات کرتے ہوئے جو آپ یہ کر رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں، اور جیسا کہ لکھا ہے کہ تم نرسنگے مت بجاؤ، تو یعنی کہ آپ اس کا اتنا شور دکھاوا نہ کرو کہ دینا 1000 روپیہ ایک بندے کو، 4 بندوں نے پکڑا ہوا تصویر بھی بنا رہے ہیں ساتھ۔ اب آپ ایک انسان کی مدد کر رہے ہیں، لیکن اس کو ڈی گریڈ نہ کرو، اس کو دکھاوا نہ کرو کہ بھی سارے کے سامنے کہ یہ ایک غریب ہے، اس کے پاس 10 روپے بھی نہیں ہے اور میں اس کو 2 روپے دے رہا ہوں۔ یعنی آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کو اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ بالکل ایک مفلس بندہ، یعنی یہ خدا نہیں چاہتا۔ اس لیے خدا چاہتا ہے کہ عزت نفس کا خیال رکھا جائے، اور خیرات دیتے ہوئے جو کہ یہ ایک خدا کی نظر میں جب آپ اسے پوشیدگی میں کرو گے تو خدا آپ کو برکت دے گا۔ اور آگے متی 23 باب میں جو لکھا ہے کہ بس جو کچھ یہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں، اور اپنے سب کام دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اور اپنے تویز بڑے بناتے ہیں، اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی بات کی جا رہی ہے کہ بھائی دکھاوے کے لیے اپنے لباس کو، اور بڑے بڑے تویز پہنتے تھے کہ ہمارے توریت جیسا کہ وہ پہنتے تھے، بائبل میں لکھا تھا کہ تم اس کو اپنے ماتھے پر باندھنا، اپنے بازو پر باندھنا تاکہ تمہیں یاد رہے، اور پھر اپنے کناروں کو موٹا بناتے تھے کہ جی ہم فلاں ہیں، ریورنڈ ہیں، ہم بشپ ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں۔ تو یہ زیادہ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، بجائے یہ کہ مسیح کی محبت کو، بجائے یہ کہ آپ فرسٹ ہینڈ اپنا تعارف یہاں سے شروع کریں، جی میں مسیح کا خادم ہوں، ٹھیک ہے، اور جب آپ بولیں تو لوگ کہیں کہ جی آپ تو ڈاکٹر لگتے ہیں، آپ تو بائبل کے ڈاکٹر ہیں۔ یعنی کہ جب آپ بولیں، یعنی کہ
یا بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ اب متی 6 باب 1 سے 4 آیت میں لکھا خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں، بس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نسنگا نہ بجوا جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ اور جب تم دعا کرو، اگلی آیت میں لکھا ہے جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں اور موڑوں پر کھڑے ہو کر یعنی وہ دعا کرنا پسند کرتے ہیں، اور اس کو بھی وہ عبادت کو بھی جو کہ ایک خدا کے ساتھ آپ کا کرنے کا کام ہے اس کو بھی لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ اب دیکھیں راست بازی کے 3 کام تھے جو یہودی جنہیں راست بازی کے کام کے زمرے میں لاتے تھے۔ اچھا اس سے پہلے سوری پاسٹر صاحب میں نے آپ کی بات کو کاٹا، مجھے وہ بیوہ عورت یاد آ رہی ہے۔ ہاں جی، جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو وہاں پر بڑے فقیہ، فریسی، صدوقی، کاہن اور بڑے امیر طبقہ موجود ہے، اور جب وہ ہیکل کے اندر وہ چندہ جمع کیا جا رہا ہے تو وہ میرا خیال ہے شاید دکھا کر ہوا میں لہرا کر اعلانات کروا کر وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بات کیا ہے۔ آپ نے صحیح جگہ پر پہنچ گئے ہیں۔ چلیں، آپ نے ابھی مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ نرسنگیں نہیں بجواتے، اور یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ بھی یہ ہم پر الزام لگایا گیا، ہم تو نرسنگیں نہیں بجواتے۔ ٹھیک ہے، اور خاص طور پر یہ جو آپ نے واقعہ کوٹ کیا ہے، تو مسیح یسوع کو تو چلیں الہام سے پتہ چل گیا کہ اس نے 2 دمڑیاں اس عورت نے ڈالی ہیں، لیکن بعض لوگوں نے یہ بھی پوچھا کہ جی مسیح کو کیسے پتہ چل گیا کہ 2 دمڑیاں ڈالی ہیں؟ اصل میں جو یہودی تھے، جو ہیکل میں جو چندہ جمع کرنے کی غلت تھی وہ تانبے کی بنی ہوئی تھی، اور وہ ایک میوزیکل انسٹرومنٹ تھا دراصل، کہ جب آپ اس میں بڑا سکہ ڈالتے تھے تو آواز آتی تھی دم، تو سب دیکھتے تھے کہ بھائی کسی نے 100 روپے کا سکہ ڈالا ہے۔ جناب آپ جناب نے ڈالا ہے جی، ایم این اے صاحب ہے، کیا ہوا؟ اچھا جی کیا بات ہے۔ اچھا اس کے بعد ایم پی اے صاحب آ گئے، ویسے مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، انہوں نے 50 کا ڈالا تو پھر دھم، تھوڑی سی آواز کم اور طرح کی آواز آتی، یعنی کہ اس کے اب جب اس عورت نے ڈالا تو چھن بہت ہلکے وہ 2۔ اچھا اب یہ تھا نرسنگا بجانا، یعنی دیکھیں کہ ان کی بات کہ انہوں نے خدا کے اس پوشیدہ عمل کو کہ آپ جب خیرات کرو تو پوشیدگی میں کرو، مسیح یسوع کیوں اس پر آ کر زور دے رہے تھے کہ انہوں نے غلط ایسی بنائی ہوئی تھی وہاں پر کہ بغیر بتائے جو پادری صاحب ہوتے تھے، جو ربی ہوتے تھے، پتہ چل جاتا تھا کس نے کیا ڈالا ہے۔ اور اس عورت نے جب 2 روپے ڈالے تو کوئی آواز چھن کی آواز آئی۔ اب یہ تھا ان کے نرسنگیں بچانا کہ لوگوں کو دکھاوا کر رہے تھے، ہر بات میں دکھاوا جو تھا وہ ہو رہا تھا، دعا میں جیسے آپ نے فرمایا، دعا میں پھر دعا میں کیا کر رہے تھے کہ ریاکاروں کی طرح جو ہی دعا کا ٹائم ہوتا تھا تو وہ سڑک میں کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے جی بس جی عبادت کا ٹائم شروع ہو گیا، میں یہیں پہ نماز پڑھوں گا، آدھی وہاں ادھر روک دی، آدھی ادھر روک دی، اور بیچ میں دعا کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ نے لوگوں کو ایسے دیکھا ہوگا۔ تو یعنی کہ انسانوں کو صرف دکھایا جا رہا ہے، خدا کو نہیں دکھایا جا رہا۔ تو اس سے تو ویسے عوام تنگ نہیں ہوتی؟ نہیں، عوام تنگ بھی ہوتی ہے، لوگ انسپائر بھی ہوتی ہے۔ آپ پیچھے اس کی موٹیویشن کیا ہے؟ جب آپ روزہ رکھتے ہیں، اب مسیح یسوع نے آ کر کہا کہ بھائی جب تم روزہ رکھو تو آپ لوگوں کو نہ بتاؤ، کیونکہ یہ تمہاری خدا کے ساتھ کی جانے والی عبادت ہے۔ یہ ایک تو جب انسانوں کی مدد کر رہے ہو دکھاوا نہ کرو، لیکن کچھ عبادتیں آپ کی خدا کے ساتھ پوشیدگی کی باتیں ہیں ان کو بھی دکھاوے کا نہ بناؤ، بلکہ مسیحی چال چلن نیک کرو۔ اب راست بازی کے 3 کام تھے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ راست بازی کے 3 کام تھے جن میں غریبوں اور محتاجوں کو خیرات دینا، دعا مانگنا اور روزہ رکھنا۔ اور مطالعاتی اشاعت کے صفحہ نمبر 1447 میں اسی طرح لکھا ہے کہ یہودیوں کے نزدیک جو راست بازی کے کام تھے وہ 3 تھے، خیرات، روزہ، دعا اور روزہ، دعا اور روزہ، ٹھیک۔ اب تینوں پر مسیح یسوع نے ان کی اصلاح کی کہ بھئی آپ میں ان باتوں میں دکھاوے کا عنصر 100/100 ہو چکا ہے، اس سے منیمائز کرو، اس سے آپ نے دکھاوا بنا دیا ہے، خدا کو نہیں بلکہ انسانوں کو انسپائر کر رہے ہو۔
تو اسے ایک تو پوشیدگی میں کرو، دعا کرنی ہے تو آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے، اس کو بھی پوشیدگی میں کرو، اپنی دعاؤں کو لمبی نہ کرو تاکہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، جیسا کہ آپ دیکھیں نا وہ 2 لوگ آئے، انہوں نے کہا اے خدا میں تو کتنا اچھا ہوں، میں 2 روزے رکھتا ہوں ہفتے میں، اور یہ جو ہے اسے بھی کمپیئر کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ دراصل وہ دکھاوے کی عبادت تھی اور خدا کے حضور قبول ہی نہیں ہو رہی تھی، اور وہ جس نے اقرار کیا کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، اسے برکت مل گئی۔ لہٰذا اس بات پہ زور دیا جا رہا تھا کہ بھئی آپ مسیحی کردار کو بہتر کرو، بجائے یہ کہ تصویروں کے عمل کو تیز کر دو، اور تصویروں میں تو بس آپ کی بہت اچھا ہو، لیکن جب آپ سے کوئی ملنے آئے تو آپ کی پرسنالٹی بالکل ڈیفرنٹ ہو۔ اچھا سوری پاسٹر صاحب، میں آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ۔ جی، ایک نوجوان یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ میں خداوند یسوع تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ تو یسوع نے کہا کہ اپنا مال و دولت بیچ دے، یہ کر دے، وہ کر دے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کافی ڈیفیکلٹ ہے، لیکن اس نے ایک بات کہی کہ اے نیک استاد، شروع اس نے یہاں سے کیا۔ تو مسیح نے کہا کہ کوئی نیک نہیں سوائے ایک کے۔ تو اگر مسیح کہتا ہے کہ کوئی نیک نہیں سوائے ایک کے، اور وہ ایک کون ہے مجھے نہیں اس بات کا پتا، شاید میرے ناظرین کو بھی نہ پتا ہو، تو یہاں پہ تھوڑا سا بتائیں گے کہ وہ نیک کون ہے؟ اگر وہ ہی نیک نہیں ہے تو پھر ہم کیسے نیک ہو سکتے اور کیسے نیکیاں کر سکتے؟ کیونکہ وہ نوجوان وہ کہتا ہے میں تو اپنے بچپن سے روزے بھی رکھتا، دعائیں بھی کرتا، شریعت کو پورا کر رہا ہوں، میں سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن تو کہتا ہے کہ میں ہمیشہ کی زندگی نہیں پا رہا۔ تو نیک اعمال سے کیا ہم ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیں ایک بات اور طرف چلی جائے گی، لیکن چونکہ اب آپ نے کہہ دیا ہے تو میں پھر بھی اسے ڈیل کرتے چلتے ہیں۔ تھینک یو۔ کہ اس نے آ کر کہا کہ آئے نیک استاد۔ نیک استاد پہلے تو وہ یہ بھی چاہ رہا تھا کہ جب میں اسے نیک کہہ رہا ہوں تو یہ کہے گا کہ نہیں سر آپ بھی نیک ہی ہیں، اور جس طرح سے یعنی کہ آپ حکموں پر عمل کر رہے ہیں، آپ کیوں مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، آپ بھی نیک ہی ہیں۔ لیکن مسیح یسوع نے اس کو یہ بتایا کہ بھائی یہ جو ٹائٹل تو نے مجھے دے دیا ہے، یہ پتہ یہ خدا کے برابر ٹائٹل ہے، ایک ہی ہے، وہ خدا کے لیے ہی ہے کہ وہ ہے کامل، اور تم نے مجھے جو کہا کہ میں کامل ہوں، تم نے ایسے ہی کہہ دیا یا سمجھتے ہو کہ میں مجسم خدا یہاں پر کھڑا ہوں؟ واہ، تم نے ایسے ہی سرے راہ، اور یہ جو تم ایک دوسرے کو یہ کہہ کے اس طرح کی باتیں اور اچھالتے ہو، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میری تعریف کر تو میں تیری تعریف کر، یعنی کہ آپ بھی ریورنڈ، میں بھی ریورنڈ۔ تو کچھ باتیں اتنی مخصوص ہیں خدا کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ بھی ایک ڈبیٹ ہے کہ ہمیں ریورنڈ کہلوانا چاہیے کہ نہیں، کیونکہ اس کے تانے بانے خود خدا کے ساتھ جا کر جڑ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا بات یہاں پر بھی مسیح نے اسے روکا کہ بھائی تو کہہ رہا ہے کہ نیک، اور نیک تو ایک ہی ہے، اب ذرا تو اپنے سینس میں ہی بات کر رہا ہے کہ بس ایسے ہی تو نے لہر میں مجھے نیک کہہ دیا ہے، کیا جانا بھی ہے یا جانا بھی ہے، یا تو ایسے ہی کرتا ہے کہ سب کو ایسے کہتا پھرتا ہے؟ اور اگر تیرا یہ رویہ، اس نے جلدی سے کہا جی میں تہاڈا تے پھر یہ گل ہے تے پھر میں تے پکا نیک جو، کیونکہ میں تو بچپن سے یہ کر رہا ہوں، اور وہ جو سارے کام ہیں میں رسمیں پوری کر رہا ہوں۔ اب مسیح یسوع چونکہ عالم الغیب تھے، انہیں پتہ چل گیا کہ اس کے انٹینشن جو اس کی کمزوری ہے وہ دولت ہے، یہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن غریبوں سے پیار نہیں کرتا، اور خیرات میں یہ کمزور ہے، دکھاوے کی خیرات کرتا ہوگا۔ اور اس نے کہا کہ اپنا سب کچھ بیچ دے، کیونکہ تیرے اندر میں نے اگر جو ایکس رے ہوا ہے تیرا، اس میں تیری جو ہے نا دولت کے ساتھ محبت آ گئی ہے، اور کوئی بھی شخص 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، اور تیری محبت 100/100 دولت کے ساتھ ہو گئی ہے، اور 50/100 خدا کے ساتھ چل رہی ہے۔ اب دیکھ لے کہ اس کو بھی دور کر لے تو ٹھیک ہے، میں تجھے مانوں گا کہ تو واقعی کرتا رہا۔ اب دیکھیں کہ اس نے نہ ہاں نہ وہ کچھ بھی نہیں کر کے اور چلا گیا، کیونکہ لکھا ہے کہ بہت مالدار تھا۔ اب دیکھیں یہاں پر اس طرح سی بات ہے کہ بات پھر وہی ہو رہی ہے کہ تم نے یہ سب کچھ دکھاوے میں اور اس طرح سے عام ان باتوں کو ہلکا لے کے ایسے نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو سیٹ گڈ ایگزامپل بٹ نو شو آف، اچھے کاموں کو کرتے ہوئے اپنی نیت میں آپ کے جو ریاکاری ہے وہ نہیں آنی چاہیے۔
لوگوں کو یہ ضرور نظر آنا چاہیے کہ آپ سچے مسیحی ہیں، آپ دوسروں سے مختلف ہیں، اگر آپ میں جو یونیورسل لو ہے وہ بڑا موجود ہے، آپ میں معاف کرنے کی جو قوت ہے وہ بڑی موجود ہے، اور آپ لوگوں کو قبول اچھے طریقے سے کرتے ہیں، لوگوں کو ویلکم اچھے ان کا احساس کرتے ہیں، اپنی مانند لوگوں سے محبت کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اگر اس کو یہ تکلیف ہو رہی ہے تو یہ مجھے اگر ہو رہی ہوتی تو پھر میں کیا کرتا. تو یعنی یہ تو نظر آنا چاہیے، لیکن دکھاوا یعنی اچھا ہونا اور اچھا ہونے کی اداکاری کرنا، ان میں آپ کو فرق کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اب آپ کہہ لیں گے جی ہم پھر کیا کریں جی، آپ جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں. اب یہ نوجوان جو آیا تھا یہ بھی ایویں کر رہا تھا، اسے پتا تھا کہ یہ بات ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہا تھا کہ جی حکموں پر میں عمل کر رہا ہوں، میں دیکھیں جی میں نے وہ سارے کر لیے. بالکل. اچھا جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ سر جی میں تھیوری میں تو پاس ہوں، میں تھیوری میں تو سارے نمبر لے لیے، تو یہ سن رہا کہ پریکٹیکل میں تو زیرو ہے، تو کیسے فیلڈ میں جائے گا؟ تھیوری میں تو پتہ نہیں تو کیسے نمبر پورے کر لیے، ہو سکتا ہے نقل چلا کے کر لیے، تو ایسے بھی آپ کو پتہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. تو اس نے کیا کیا، رٹا لگا کر اور اس نے پورے نمبر لے لیے، لیکن ایکچولی اس کے اندر وہ تعلیمات نہیں گئیں، یعنی وہ اچھا ہونے کی اداکاری کرنے والا بن گیا، اور اچھا ہوا نہیں. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو فرق کریں کہ ہم اچھے بنے، نہ کہ اچھے بننے کی اداکاری کریں اور اپنی عزت کو بڑھائیں اور اس طرح سے دکھاوا کریں. اور مسیح یسوع نے کہا کہ بھائی دیکھو تمہیں نظر آنا چاہیے کہ تم مسیحی ہو، غیر قوموں میں تمہاری آئیڈینٹی ڈیفرنٹ ہونی چاہیے اور نظر آنا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ تم اب دکھاوا بھی انہیں کی طرح کرنا شروع کر دو کہ تم نے لوگوں کو مدد کرنی ہے تو اس کا ایک اچھا خاصا ڈرامہ بنا لو اور احساس دلاؤ لوگوں کو، اس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ پیش آؤ. لیکن آپ کے اندر ایسا نہیں. جو ایک مجھے غزل یاد آ رہی ہے یہاں پر، جی ضرور، جو اچھا ہونے اور اس کے لیے میں نے کبھی لکھی تھی، تو وہ اس طرح سے تھی کہ حقیقت میں اور افسانوں میں فرق ہوتا ہے، کیا بات، اور محبت میں اور ڈراموں میں فرق ہوتا ہے. واہ واہ. اور آگے لکھا ہے گو زبان رکے دل احترام سے بھر جاتا ہے، عقیدت میں اور محض سلاموں میں فرق ہوتا ہے. تو یعنی کہ آگے ایک اور شعر میں پڑھتا ہوں، کہتا ہے کہ میں ہوں مشکل پسند، کیا دو گے مشکلات مجھے، مہم جوئی میں اور امتحانوں میں فرق ہوتا ہے. کیا یعنی کہ فرق ہوتا ہے چیزوں میں، آپ ان کو مکس نہ کریں. اگر یعنی کہ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ باتوں پر اچھا بن رہے ہیں ڈر کی وجہ سے. اچھا فرض کریں آپ سگنل پہ ہیں، آپ ایک اچھے مسیحی ہیں، آپ ایک پاسٹر ہیں، آپ کے پاس خوبصورت گاڑی ہے، اب آگے ریڈ لائٹ ہے، آپ کے ملک کا قانون کہتا ہے کہ آپ کو رکنا چاہیے، لیکن رات 12 بجے کا ٹائم ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا اور کوئی پولیس والا بھی نہیں ہے اور آپ گزر گئے. اب آپ دیکھیں کہ آپ یہ اچھائی کا کام جو پہلے کیا کرتے تھے وہ اس کانسٹیبل کے ڈر کی وجہ سے کیا کر رہے تھے. بالکل آپ کے اندر وہ چیز نہیں آ سکی کہ آپ اچھے بن جائیں، آپ اچھے بن جائیں. لہٰذا ہمیں اچھے بننے کی ضرورت ہے، اس وجہ سے نہیں کہ کسی ڈر کی وجہ سے اچھا بننے کی ہم ایکٹنگ کریں. اب یہ پاسٹر صاحب میں جو اخذ کر رہا ہوں جی بار بار آپ کی باتوں سے، ہمیں اچھا بننا چاہیے، لیکن اچھا ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ جی ظاہر ہے میں اچھا بننے کے لیے اچھا نظر آنا چاہیے آپ کو، کہ آپ جو مسیحی تعلیمات ہیں، میں نے سیدھا آپ کو بتا دیا کہ جو مسیحی تعلیمات ہیں، یونیورسل لو آپ کے اندر نظر آنا چاہیے. آپ کو اندر محبت، مسیح یسوع نے جو 613 احکامات تھے ان کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی محبت ہی رکھے تو سمجھو اس نے ساری شریعت پر عمل کر لیا. یعنی 613 احکامات جو انسانوں کے حوالے سے تھے ان پر اور ایک محبت رکھنے پر جو ہے اسے برابر کر دیا گیا کہ پھر اپنی مانند اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. یہ ہے. تو جب آپ میں ایک مسیحی محبت نظر آئے گی تو پھر معاشرہ جو ہے وہ ایک برداشت کا معاشرہ، اور دوسرا جو مسیحیت کی جو ایک بڑا طرح امتیاز چیز ہے وہ ہے معاف کرنے کی اسپرٹ، کہ انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہوتی رہیں گی تا قیامت.
آف کورس اختلافات جاری رہیں گے، لیکن آپ لوگوں کو کتنی جلدی معاف کرتے ہیں، جب کہ آپ خود خدا سے یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ کو خدا معاف کر دے، اور دعائے ربانی بھی پڑھتے دعائے ربانی پڑھتے، لیکن خود معاف نہیں کرتے۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ مسیح یسوع نے کہا کہ ایک جو بندہ تھا اس کے کسی کے پیسے دینے تھے، تو جب اس نے اسے پکڑا تو اس نے معافی مانگی، تو اس نے اس کو کافی سارے پیسے معاف کر دیے، لیکن جس سے اس نے لینے تھے اس کا اس نے گلا دبا دیا اور اسے کہا کہ اسے جیل میں ڈال دو۔ یعنی کہ یہ ہیں وہ باتیں جو آپ میں نظر آنی چاہیے کہ آپ ایک مسیحی ہیں، آپ اکٹھے رہنا پسند کرتے ہیں، آپ میں معاف کرنے کی اسپرٹ ہے، آپ میں پیار کرنے کی اسپرٹ ہے، اور آپ جو اچھا ہونے کی باتیں ہیں وہ کسی قانون سے ڈر کر نہیں اپنا رہے۔ آپ جو قتل نہیں کر رہے اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ قتل کرنے سے آپ پکڑے جائیں گے، آپ جیل چلے جائیں گے، آپ کے بچوں کی بدنامی ہوگی، اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ دراصل ہر انسان خدا کی شبیہ پر بنا ہے اور وہ خدا کا پیارا ہے، لہٰذا انسان کو قتل کرنا جو ہے وہ خدا کو پسند نہیں ہے، آپ اس لیے نہیں کر رہے۔ یعنی کہ آپ کو یہ نہ ہو کہ آپ کی شرافت مجبوری ہو، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کو کچھ کہہ تو نہیں رہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ آپ مجبور ہیں، کہہ نہیں سکتے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے اختیار میں ہے، کس بچے نے غلطی کی ہے اسے اسی وقت نکال دیا جائے، اختیار میں ہے بالکل، لیکن آپ اسے معاف کر رہے ہیں، اسے ایک اور چانس دے رہے ہیں، تو یہ ہے۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ حکومت کی طرف سے پابندی ہے تو اس لیے آپ سگنل پر رک رہے ہیں، نہیں، یہ آپ کی ایک اخلاقی آپ کی وہ ہے کہ آپ ایسا کریں، آپ کی جو شرافت ہے وہ آپ کی مجبوری نہ ہو، وہ آپ کی مجبوری کی وجہ سے نہ ہو رہی ہو، اور نہ وہ کسی لالچ کی وجہ سے ہو رہی ہو، آف کورس، کہ آپ کو کہا جائے کہ بھئی اچھے کام کرو جنت میں جاؤ گے۔ جنت میں جانے کی لالچ کو سامنے رکھ کر آپ نے اچھے نہیں بننا، بلکہ آپ نے اس ساری دنیا کو جو آپ کی پڑوسی ہے، آپ کا پڑوسی وہی نہیں ہے جو آپ کے گھر کے ساتھ جس کی دیوار ہے، ہم سایہ آپ سب ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں، ملک جو گاؤں ہے وہ گاؤں کے پڑوسی ہیں، شہر شہروں کے پڑوسی ہیں، ملک ملکوں کے پڑوسی ہیں، بر اعظم بر اعظموں کے پڑوسی ہیں، سارے ایک دوسرے کے۔ کسی نے بڑی خوبصورت ڈیفینیشن کی ہے، اس نے کہا ہمسایہ وہ ہے جس پر آپ کا سایہ پڑ جائے۔ ہاں جی، نہیں، یا جس کا اس کا سایہ آپ پر پڑے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو محدود کر دیں کہ جی جس کا سایہ پڑے گا میں نے تو اسی سے کرنی ہے۔ ہاں، یہ بھی ہے، اس سے پھر محدود کر رہے ہیں نا لوگ۔ محدود ہو گئی بات یہ کہ نکلیں، پوری زمین کا سایہ پوری زمین پہ پڑ رہا ہے، واہ، اور ایک دوسرے پہ ہم سب آپس میں ایک دوسرے سے پیار کی فضا کو قائم کریں اور انسانیت کا جو وہ ہے اس پہ قائم کریں، اور آپ جنت کی لالچ میں یا اپنی مجبوری کے تحت اچھے نہ بنے، دکھاوے کے لیے اچھے نہ بنے، اداکاری کے لیے اچھے نہ بنے، بلکہ نیکیاں جمع کرنے کے لیے ایک مسیحی کے طور پر آپ کو نظر آنا چاہیے، اور آپ چونکہ نور ہیں آپ کا نور نظر آنا چاہیے، لیکن یہ سب کچھ دکھاوے۔ اب یہ بات ہے۔ تھینک یو ویری مچ ضیاء المسیح صاحب، آپ نے بہت بڑی آپ نے سگیم گفتگو کی ہے، سیر حاصل گفتگو کی ہے، ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں نیک کام کرنے والا ہونا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے بھی سنا کہ بعض اوقات ہم سنتے ہیں کہ ہمیں اپنی نیکیاں دوسروں پر ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ نیکیاں ہم نجات پانے کے لیے نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم اپنے خدا کو جلال دینے کے لیے دوسروں پر ظاہر کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اپنا فیڈ بیک اس پروگرام کے بارے میں آپ ضرور دیجیے گا، ہمیں آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا۔ اگلے پروگرام کو ضرور دیکھیے گا، سوال آپ کا ہے، یہ پروگرام آپ کا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تھینک یو۔